वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह फातिर की आयत नंबर 11 से। वल्लाहु खलक़कुम, और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, मिन तुराबिन मट्टी से, सुम्मा मिन नुतफ़तिन फिर एक नुतफ़ा यानी एक बूंद से, सुम्मा जअलकुम अज़वाजा फिर उसने तुम्हारे जोड़े बना दिए, वमा ताहमिलु मिन उनसा नहीं हम्मल उठाती कोई मुअन्नस, वला तज़ाउ और ना ही उस बच्चे को जन्म देती है, इल्ला बिइल्मिही मगर ये सारा कुछ अल्लाह के इल्म में होता है। वमा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन, ना ही कोई उम्र पाता है उम्र पाने वाला, वला यनक़सु मिन उमूरिही और ना ही उसकी उम्र में कोई कमी होती है, इल्ला फ़ी किताब मगर ये सब कुछ लिखा हुआ है अल्लाह की किताब में। इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, ऐसा करना अल्लाह के लिए यानी बहुत आसान है। इन में से किसी काम के लिए वो किसी का मददगार और मुताज नहीं है। हकीकत यह है कि अल्लाह के लिए ये सब बातें बहुत आसान हैं। इसमें अल्लाह बता रहे हैं कि अल्लाह ने तुम्हें मट्टी से पैदा किया। अब हज़रत आदम और हज़रत हवा की जो तख्लीक थी वो ज़मीन के पेट में हुई। जिस तरह अब माँ के पेट में बच्चे की तख्लीक होती है, इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हज़रत हवा को ज़मीन के पेट से पैदा किया। फिर अल्लाह फरमाते हैं उन्हें मुख्तलिफ़ प्रोसेस से गुजारते हुए, उनका तस्विया करते हुए उन्हें एक मुकम्मल इंसान बना खड़ा किया। फिर ये सिलसिला जो नस्ल का है, फिर अल्लाह ताला ने इसको एक बूंद से जारी रखा। जो ये सिलसिला यानी नुतफ़ा एक बूंद से अब ये सिलसिला जारी है। फिर अल्लाह फरमाते हैं इसको मैंने बूंद से एक नुतफ़े से फिर क्या किया, इससे जोड़े बनाए। जिस तरह दिन और रात निकलते हैं, इसी तरह मुज़क्कर और मुअन्नस माँ के पेट से यानी अल्लाह ताला इस नुतफ़े से निकालते हैं जोड़े। फिर अल्लाह फरमाते हैं ये कुरैश कहते थे कि हमारे भी बुतों का इसमें रद्द अमल है, यानी हमारे बुतों का इसमें किरदार है अल्लाह के इन तमाम कामों में। अल्लाह फरमाते हैं ये काम मैंने अकेले किए और कोई हमल नहीं उठाती मुअन्नस, ना ही उससे जन्म देती है, मगर ये सारा कुछ अल्लाह के इल्म और अल्लाह के इरादा और इख्तियार से सारा कुछ ये होता है। इसी तरह उम्र पाने वाला कोई उम्र नहीं पाता, मगर ये सब कुछ अल्लाह के इल्म में होता है। अल्लाह फरमाते हैं इन कामों में ये ना समझो कि अल्लाह का कोई मददगार है। मतलब यह है कि इस मुगालते में ना रहो कि इतनी वसी और इस दुनिया के इन जुज़ात और अमूर का अहाता खुदा तने तनहा किस तरह कर सकता है। इसके लिए वो यकीनन ऐवान और अंसार का मुताज होगा। लिहाजा क्या बईद है कि वो यही देवी और देवता और बुजुर्गान दीन हूँ जिनकी परस्तिश से हमारे आबाओ अजदाद करते रहे हैं। फरमाया कि ये महज हमाकत है, खुदा इनमें से किसी का मुताज नहीं है, छोटी हो या बड़ी, हर चीज़ का इल्म अल्लाह का इल्म हर चीज़ को अहाते में लिए हुए है। अल्लाह आयत नंबर 12 में फरमा रहे हैं वमा यस्तविल बहरान हाज़ा अज़बुन फुरातुन साइगुन शराबुहु व हाज़ा मिल्हुन उजाज व मिन कुल्लिन ताकुलूना लहमन तरीजन व तस्तखरिजुना हिलियतन तलबसूनहा व तरल फुल्का फ़ीही मवाखिरा लितब्तगू मिन फ़ज़लिही व लअल्लकुम तशकुरून। ये दुनिया मजमुआ इज़्तिदाद है, यानी ज़िद है एक दूसरे की, जिसमें वही तवाफ़ुक पैदा करता है। तुम गौर करो ये दोनों दरिया यकसा नहीं हैं, एक मीठा है प्यास बुझाने वाला पीने के लिए खुशगवार, और एक खारी और कड़वा है। तुम दोनों से ताज़ा गोश्त हासिल करके खाते हो यानी मछलियाँ, और जीनत का सामान निकालते हो यानी हीरे और जवाहरात जिसको तुम पहनते हो, और कश्तियों को देखते हो कि उसी पानी में से उसका सीना चीरती हुई चली जा रही हैं, इसलिए कि दूर दराज इलाकों में तुम अल्लाह का फजल तलाश करो और इसलिए कि उसका शुक्र अदा करो। ये दुनिया इज़्तिदाद यानी ज़िद में चल रही है। दिन आता है रात चली जाती है, रात आती है दिन चला जाता है। इसी तरह ये दो दरिया एक जैसे नहीं है, एक मीठा है और दूसरा कड़वा कसीला है। इसी तरह मुसलमान और काफिर, मोमिन और अल्लाह ताला का अता शार और दूसरा अल्लाह का मुनकर, ये किस तरह बराबर हो सकते हैं। इसलिए अगर ये बराबर नहीं हो सकते, लेकिन दोनों में से मुफीद चीज़ें निकल सकती हैं। ये काफिर भी है, उससे भी वो मुफीद काम दुनिया में वो कर सकता है, इजादात वगैरह इस तरह। और काफिरों के घर में भी हीरे जवाहरात निकल आते हैं। जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद काफिर थे, लेकिन उनमें से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हमारे जद्द अमजद हैं, उनसे कितनी यानी हीरे मोती उनके अंदर से निकले हज़रत इब्राहीम की वजह से। ऐसे ही अल्लाह फरमाते हैं मीठा पानी है और कड़वा है,
دونوں میں سے تم گوشت بھی نکالتے ہو یعنی مچھلیاں، اور دونوں میں سے ہیرے جواہرات بھی نکالتے ہو۔ اس طرح مسلمان اور کافروں کے گھر میں سے اس طرح ہیرے اور جواہرات باہر نکل آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یولج اللیل، وہ داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار دن میں، و یولج النہار، وہ داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے ڈیوٹی پر لگا دیا سورج اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمى، یہ سب چل رہے ہیں ایک مقررہ وقت تک، ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، ربکم جو تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کی ہی بادشاہت ہے، والذین تدعون، وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو، من دونہ، مکہ کے کافر، اللہ کو چھوڑ کر، ما یملکون من قطمیر، وہ نہیں اختیار رکھتے کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی، ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری دعا ہی نہیں سنیں گے، ولو سامعوا، بالفرض انہوں نے سن بھی لی، مستجابوا لکم، وہ تمہیں جواب ہی نہیں دے سکتے، ویوم القیامت یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن یہ لوگ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، ولا ینبئوک مثل خبیر، اور تمہیں یہ نہیں خبریں بتا سکتا کوئی بھی اس باخبر ہستی کی طرح، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح، اس باخبر کی طرح تمہیں یہ خبریں کون دے گا جو پیپر اللہ تعالیٰ نے آؤٹ کر دیا ہے، اس لیے کہ وہی ان حقائق کا براہ راست علم رکھتا ہے۔ دوسرے سب لوگ زیادہ سے زیادہ عقلی استدلال سے کوئی بات بتا سکتے ہیں جو اصلاً استنباطی بھی ہوتا ہے، اس لیے متنبہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، غیب کے پردوں میں کیا ہے، وہ کب اور کس طرح تمہارے سامنے آ جائے گا، اس کو ایک حقیقی باخبر ہی جانتا ہے، اور اس وقت وہی تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ ضد اسی کے آفریدہ ہیں، اور ان کے اندر جو سازگاری دیکھتے ہو وہ بھی اسی قادر و قیوم کی پیدا کی ہوئی ہے، یہ خود اس بات کی شہادت ہے کہ ایک ہماگیر، ہما جہد اور بالا تر قوت ہے جو ان ازداد پر حاوی ہے اور انہیں اپنے پیش نظر مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے، کوئی دوسرا اس کے کسی ارادے اور فیصلے پر کسی نوعیت پر اثر انداز نہیں ہوتا، لہٰذا یہ حقیقت ہے کہ زمین و آسمان میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ بے شک آگے آیت نمبر 15 میں اللہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ سے مانگتے ہو، اللہ کے ضرورت مند ہو، اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے، یعنی اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنی تعریف میں خود بلند ہے، تم ہی اللہ کے یعنی کہ محتاج ہو، اللہ ہی سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہو، لوگو اس کی طرف سے اس علم و تذکیر کی قدر کرو، تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اس کو تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں آن پڑی ہے، اللہ تو بے نیاز ہے اور ستودہ صفات ہے، یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی اسی طرح ہی ہوا، مکہ کے کافروں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے جو باعث رحمت بن کر آئے تھے ان کو مدینہ کی طرف بھیج دیا، جو وہاں کے لوگ انہوں نے قدر کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنے آپ کو بچھا دیا، یعنی وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ بھیج دیا اور وہاں کے لوگوں نے آپ کی بہت عزت قدر کی۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 18 میں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَیْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَکَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَکَّىٰ لِنَفْسِهِ، اس لیے متنبہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر تدعو مثقلۃ، اگر پکارے گا بوجھ سے لدا ہوا تو اس کے بوجھ میں سے کوئی بھی دوسرا اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بے شک تم ڈرا سکتے ہو ان لوگوں کو جو اپنے بن دیکھے رحمان سے ڈرتے ہوں اور نماز ادا کرتے ہوں، اور جو بھی پاکی اختیار کرے گا فَإِنَّمَا يَتَزَکَّىٰ لِنَفْسِهِ، تو اس کی پاکی کا اثر خود اس کی اپنی ذات پر ہی پڑے گا، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اس لیے متنبہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا،
اور اگر کوئی بوجھ سے دبا ہوا اپنا بوجھ بٹانے کے لیے پکارے گا تو اس میں سے وہ کچھ بھی اس کا بوجھ نہ بٹایا جائے گا، چاہے وہ جس کو پکار رہا ہو وہ قرابت مند ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں سنتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگ، تو انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم صرف انہی کو خبردار کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ پاکیزگی کی دعوت ہے۔ جو پاکیزگی حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی حاصل کرتا ہے، اور ایک دن پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ بے شک یعنی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہیں ایسے لوگ، اور اس بات پر اصرار بھی نہیں کرتے کہ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ہی مانیں گے، بلکہ عقل کی بات پر ہی یعنی استدلال ہی مان لیتے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 19 میں، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، نہیں برابر ہو سکتا اندھا اور دیکھنے والا، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، نہ ہی اندھیرے اور نہ ہی روشنی، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، نہ ہی سایہ اور نہ ہی گرمی، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہ ہی زندہ لوگ اور نہ ہی مردہ، اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، بے شک اللہ سنا سکتا ہے جس کو بھی چاہے، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور تم نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں نہیں سنا سکتے؟ ان انت الا نذیر، کیونکہ آپ خبردار کرنے والے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، خبردار کرنے والا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کیونکہ کوئی امت بھی ایسے نہیں گزری مگر اس میں خبردار کرنے والے گزر چکے ہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے یہود و نصارہ وغیرہ تھے۔ جاءتهم رسلهم بالبینات، ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، وبالزبور وبالکتاب المنیر، آسمانی صحیفوں اور روشن کتابوں کے ساتھ۔ ثم اخذت الذین، پھر میں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو، کافروا، جنہوں نے ان رسولوں کا انکار کیا، فکیف کان نکیر، پس دیکھو کیسی ہے ہماری پکڑ۔ تمہارے مخاطبین سب یکساں نہیں ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اندھے اور آنکھوں والے یکساں نہیں ہوتے، روشنی اور اندھیرے بھی یکساں نہیں ہیں، دھوپ اور چھاؤں بھی یکساں نہیں ہے، اور نہ ہی زندے اور مردے یکساں ہو سکتے ہیں۔ بے شک اللہ ہی اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے سننے کی توفیق دیتا ہے، یعنی اس قانون کے مطابق جو لوگ اس کی بخشی ہوئی فطری صلاحیتوں کو زندہ رکھیں گے اور ان کی قدر کریں گے، اور جو علم ان کے اندر الہام کیا گیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، انہیں وہ مزید ہدایت بخشے گا، اور جنہوں نے ان صلاحیتوں کی قدر نہیں کی اور خدا کے الہام کو نہیں سمجھا اور عقل کی آنکھیں پھوڑ کر اپنے دل بے نور کر لیے ہیں، ان کو وہ انہی تاریکیوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گا جو اپنے لیے وہ خود پیدا کر لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو چاہتا ہے سننے کی اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ تم قبروں میں پڑے ہوئے ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، تم صرف ایک خبردار کرنے والے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تمہیں حق کے ساتھ ہم نے بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے پہلے بھی کوئی امت ایسی نہیں گزری جس کے اندر کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو، یعنی اس موقع پر جب اس نے اپنی شناخت الگ پیدا کر لی، چنانچہ بعد میں اسی انذار کی روایت نسلاً بعد نسلاً اس کے صالحین اور ابرار کے ذریعے سے ان کے اندر منتقل ہوتی رہی ہے۔ اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ان سے پہلے جو لوگ ہوئے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلا دیا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس میں تمہاری کسی کوتاہی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ رسولوں کے ساتھ ان کی قوموں کا معاملہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے، ان کے پاس بھی ان کے رسول نہایت واضح دلائل اور صحیفوں اور روشن کتاب کے ساتھ آئے، یعنی کسی کے پاس صحیفوں اور کسی کے پاس روشن کتاب کے ساتھ، اس میں وہ تقسیم کے لیے ہے، اور روشن کتاب سے اشارہ تورات کی طرف ہے۔ قرآن مجید سے پہلے کتاب منیر کی حیثیت اسی کو ہی حاصل رہی ہے۔ پھر ان کے منکرین کو میں نے پکڑا تو دیکھا کہ کیسی ہوئی ان پر میری پھٹکار۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 23 میں، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے اتارا پانی، یعنی بارش برسائی، فاخرجنا بہ، پھر نکالے اس سے ثمرات مختلفا الوانہ، مختلف رنگوں کے پھل، ومن الجبال، اور اسی طرح پہاڑوں کے، جداد بیض،
الگ الگ رنگ ہیں، جیسے کہ سفید و حمر اور سرخ، مختلف الوانھا ان کے مختلف رنگ ہیں، وغرابیب و سود اور کچھ گہرے سیاہ رنگ کے بھی ہیں، اور پہاڑوں میں بھی سفید سرخ مختلف رنگوں کی دھاریوں والے ہیں اور گہرے سیاہ بھی۔ گہرے سیاہ یعنی اصل میں غرابیب و سود انہیں بظاہر سود و غرابیب ہونا چاہیے تھا، لیکن قرآن کی بلاغت ہے کہ اس نے تاکید کو مؤخر کر کے صوتی حسن کے ساتھ اس میں تاکید مزید کا مفہوم پیدا کر دیا ہے، جیسے ہم اپنی زبان میں کہیں کہ وہ لوگ چٹے ہیں، گورے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَّابِ، اور ان لوگوں میں سے بھی اور چوپایوں میں سے، والانعام اور مویشیوں میں سے، مختلف الوانہ جن کے مختلف رنگ ہیں، کذالک اسی طرح، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ بخشنے والا اور زبردست بخشنے والا ہے۔ بے شک اللہ فرماتے ہیں اس طرح انسانوں اور جانوروں چوپائیوں کے بھی اندر کئی رنگ کے ہوتے ہیں۔ کئی رنگ سے کیا مراد ہے؟ یعنی صورت، سیرت، صفات، خصوصیات، ذوق، مزاج، عادات، اطوار کے لحاظ سے ان میں بھی بڑا فرق اور اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ فرق اور اختلاف اگر خلقی ہے تو خدا کی قدرت اور حکمت کا ظہور ہے، اور اگر اخلاقی ہے تو امتحان کی اس سکیم سے پیدا ہوتا ہے جس کے مطابق یہ دنیا بنائی گئی ہے۔ لہٰذا ہر شخص سے ہر چیز کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ فیض خواہ عام ہو خواہ اس سے فائدہ ہر شخص کو اس کی استعداد کے لحاظ سے پہنچتا ہے۔ بارش برستی ہے تو باغ اور چمن کو بھی بے شک گل و گلزار بنا دیتی ہے، مگر صحراؤں اور بیابانوں میں اس کے یہ اثرات نہیں ہوتے، وہاں وہ جھاڑ جھنکار ہی اگاتی ہے۔ یہ استعداد خدا پیدا کرتا ہے، لیکن انسانوں کے اندر یہ اس قانون کے مطابق پیدا ہوتی ہے جس کی وضاحت اوپر کر دی گئی ہے کہ اللہ سے اس کے یعنی وہ بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈریں گے جو علم والے ہیں۔ علم والے یعنی پیغمبروں کی تذکیر سے اس علم کو شعور کی سطح پر دریافت کر چکے ہیں جو خدا نے ان کی فطرت میں ودیعت کر رکھا ہے۔ یہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اسی عہد کو کوئی بہت زیادہ یعنی گل و گلزار بنا دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، اور کسی کا یہ عہد سکڑ کے رہ جاتا ہے۔ اسی علم سے انسان اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے اور خیر و شر میں امتیاز پیدا کرتا ہے۔ اس علم کا شعور نہ ہو تو تمام علوم افکار بے بنیاد ہو کر رہ جاتے ہیں اور صرف اپنے حاملین کی سرکشی میں اضافہ کرتے ہیں۔ آیت میں علماء سے مراد اسی فطری علم کے حاملین ہیں۔ اس کے لیے کسی درس گاہ میں جا کر پڑھنے پڑھانے اور کسی سے کوئی سند حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان علماء کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بات کو گہرائی میں اتر کر سمجھتے ہیں، ان کی نگاہ ہمیشہ اصل حقیقت پر رہتی ہے، وہ کبھی کٹ حجتی کرنے اور غیر متعلق مشگافیوں میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ الفاظ کے پیچوں میں نہیں الجھتے، ہمیشہ معنی اور مفاہیم کی جستجو کرتے ہیں، وہ چیزوں کو ظاہر کے اعتبار سے نہیں ان کے باطن کے اعتبار سے دیکھتے ہیں اور سطح سے نیچے اتر کر قعر دریا میں پڑے ہوئے موتی نکال لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ سچائی کو جان لینے کے بعد کوئی شخص اپنے کو اس سے غیر متعلق بھی رکھ سکتا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ پیغمبر کی دعوت یہی لوگ قبول کریں گے، اس کی توقع ان جاہلوں سے نہیں کی جا سکتی جو کتابوں کے ڈھیر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کتاب الہی کو انہیں کبھی کھول کر دیکھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی جو خدا نے ان کی تخلیق کے وقت ہی ان پر نازل کر دی تھی، اور نہ اس کی وہ جو بعد میں اس نے اپنے پیغمبروں پر نازل کی ہے، یعنی اس کی کھوج ہی نہیں لگاتے۔ الستُ بربکم، یہ ہمارے دل میں اللہ نے ڈال دیا ہے، یہ ایسے چمک رہا ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس چمکتے ہوئے ستارے کے اوپر شرک جیسے آلودہ خیالات کو اور شرک کو جما دیتے ہیں، جس سے ہماری وہ توحید والا موتی وہ نیچے چلا جاتا ہے۔
اس طرح ان کے شرک ابھر کر سامنے آتا ہے، جبکہ ہر رسول شرک کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، ہر رسول ہی کلمہ طیبہ لے کر آیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نہ اس عہد کو یاد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر اور اپنی توحید کا ڈالا تھا، اور نہ ہی رسولوں کی ان کتابوں کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ساتھ وہ روشن کتابیں دی تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عزیز ان اللہ غفور، بے شک اللہ زبردست درگزر فرمانے والا ہے، یعنی جاہلوں کو جب چاہے پکڑ سکتا ہے، مگر اس لیے نہیں پکڑتا کہ زبردست ہونے کے ساتھ ساتھ درگزر فرمانے والا بھی ہے، چنانچہ اس وقت تک مہلت دیتا ہے جب تک کہ حجت پوری نہیں ہو جاتی۔ اللہ العظیم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔